अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन नबिय्यु ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमारा छठा रुकू है, सूरह अनफाल का आखिरी रुकू है और 10वें पारे का छठा रुकू है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन नबिय्यु ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल लिमन फी ऐदीकुम मिनल असरा, कह दीजिए उनसे जो आपके हाथ में हैं, आपके कब्जे में हैं, मिनल असरा, कैदियों में से, यानी कैदियों में से जो लोग आपके कब्जा में हैं उनसे कह दीजिए, इन यालमिल्लाहु फी कुलूबिकुम खैरा, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे दिलों में कोई खैर जान लेंगे, यानी तुम्हारे दिलों में वाक़ियतन खैर होगी, ईमान होगा, तुम इस्लाम कबूल कर लोगे, सिद्क़ दिल से कबूल कर लोगे, तो जाहिर है कि इस वक्त का ज़ाब्ता तो ये है कि तुम्हें जो कैदी थे उन्हें फिदिया देना पड़ रहा था। तो फरमाया कि अगर आज तुम्हें फिदिया देना पड़ रहा है लेकिन तुमने ईमान कबूल कर लिया, तुम इस्लाम में दाखिल हो गए, तो इस फिदिया के देने के बावजूद युतिकुम खैरम मिम्मा उखिदा मिनकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे बेहतर अपनी रहमतों से तुम्हें अता फरमा देंगे। युतिकुम, तुम्हें अता फरमा देंगे, खैरन, ज्यादा बेहतर, मिम्मा उखिदा मिनकुम, उससे जो तुमसे लिया गया, यानी फिदिया जितना लिया गया उससे बढ़ चढ़ के अल्लाह दे देंगे। और सिर्फ ये नहीं कि उसका दे देंगे, बल्कि वयगफिर लकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी मगफिरत फरमा देंगे, यगफिर लकुम, मगफिरत भी फरमा देंगे, वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मगफिरत फरमाने वाले, रहम करने वाले हैं। तो अक्सर मुफस्सिरीन किराम की ये राय है कि ये तमाम सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन जो यानी जो जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान की दौलत से नवाजा था उनके लिए, और तमाम कैदियों के बारे में उमूमी उसूल है। उसूल ये है कि जो कोई भी ईमान वाला है, जिस किसी को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान की दौलत से नवाजा, उस ईमान की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दुनिया में ये जो वक्ती उसे फिदिया देना पड़ रहा है उसकी तलाफी हो जाएगी। बाद रात ने लिखा है कि ये जो आयत मुबारक है ये हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे उनके बारे में नाजिल हुई। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि वो भी बदर के कैदियों में थे, और जब वो मक्का मुकरमा से चले तो अपने साथ बड़ी मिकदार में करेंसी सोना लेकर आए थे। 700 जो यानी एक करेंसी थी गनी, वो लेकर आए थे, और उनका इरादा ये था कि वो ये सोना जो मुशरिकीन मक्का या जो उनका लश्कर वाले उन पर खर्च करेंगे। जब वो गिरफ्तार हुए उस सोने समेत गिरफ्तार हो गए, तो अब उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया कि चलें जी, मेरा ये जो सोना था, मेरा ये जो माल था, उस माल को बतौर फिदिया उस तस्लीम कर लिया जाए, फिदिया कंसीडर कर लिया जाए। फरमाया कि नहीं, वो कैसे फिदिया मान लिया जाए, वो तो आपने लाया और वो आपसे ले लिया गया, वो माल गनीमत के तौर पर ले लिया गया, अब आपको फिदिया नए सिरे से देना पड़ेगा। और फिदिया भी सिर्फ अपना नहीं बल्कि अपने दो भतीजे हजरत अकील इब्न अबी तालिब और नौफल इब्न हारिस का फिदिया भी आप देंगे। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ये तो मेरे ऊपर बड़ा बोझ हो जाएगा, मुझे कुरैश से भीख मांगनी पड़ेगी। फरमाया कि नहीं, बस अब ये उसूल है, ये देना पड़ेगा। उस मौका पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात और इरशाद फरमाई, और वो बात ये इरशाद फरमाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बात ये इरशाद फरमाई कि आपने अपनी बीवी उम्मुल फजल को मक्का मुकरमा से रवाना होते हुए जो माल दिया था उस माल का क्या हुआ। आप इधर से तो कह रहे हैं कि हमें मुझे कुरैश से भीख मांगनी पड़ेगी, लेकिन वो जो उम्मुल फजल को आते हुए माल देकर आए वो माल भी तो है। हजरत अब्बास बड़े हैरान हो गए कि उम्मुल फजल को जब मैंने दिया तो तन्हाई में दिया, रात की तारीकी में दिया, मेरे अलावा, उम्मुल फजल के अलावा, अल्लाह के अलावा कोई और उसको जानता नहीं, तो कैसे मालूम हुआ। यानी जाहिर है कि उस वक्त तो उनका अल्लाह पर अकीदा नहीं था, तो यानी मेरे और उम्मुल फजल के अलावा कौन जानता है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस माल की सारी तफसील और उसकी सारी हकीकत से आगाह फरमा दी। चुनाचे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि उसूल की बात होगी। चुनाचे उन्होंने फिदिया दिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उनको ईमान की दौलत से नवाज दिया। ये वाक़या होने के बाद हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि मेरे दिल में कुछ जो शुबहात थे अल्लाह ने वो भी दूर कर दिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें सच्चा मुसलमान बना दिया। और मुसलमान होने के बाद कहते हैं कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस फिदिया के बदले में
اتنا مال دیا کہ ان کے 12 غلام تھے اور ہر ایک کو اللہ رب العزت نے خوب مال تجارت اور خوب منافع سے نوازا. اللہ رب العزت نے ہر ایک کے ساتھ بڑی فراوانی والا معاملہ فرمایا. تو اسے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لمن فی ایدیکم من الاسری، کہہ دیجئے جو آپ کے ہاتھ میں قیدی ہیں ان سے کہہ دیجئے ان یعلم اللہ فی قلوبکم، اگر اللہ رب العزت تمہارے دلوں میں خیر کو جان لیں گے، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو اس سے بہتر عطا فرما دیں گے جو تم سے لیا گیا، ویغفر لکم، اور تمہاری مغفرت بھی فرما دیں گے، واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت مغفرت فرمانے والے، رحم کرنے والے ہیں. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہوں، یعنی صدق کے دل سے مسلمان نہ ہوئے ہوں، خیانت کرنا چاہتے ہوں، دھوکہ دینا چاہتے ہوں، تو فرمایا فقد خانوا اللہ من قبل، وہ اس سے پہلے اللہ کو بھی دھوکہ دے چکے. فقد خانوا اللہ من قبل، وہ اس سے پہلے اللہ کو بھی دھوکہ دے چکے. فامکن منہم، اللہ رب العزت نے ان کو آپ کے قبضے میں دے دیا، یعنی آپ کے پاس گرفتار کروا لیا. واللہ علیم حکیم، اللہ رب العزت علم رکھنے والے، حکمت والے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اگر وہ خیانت کا ارادہ رکھتے ہوں، فقد خانوا اللہ من قبل، وہ اللہ کے ساتھ اس سے پہلے خیانت کر چکے. فامکن منہم، اور اللہ رب العزت نے ان کو آپ کے قبضے میں دے دیا. واللہ علیم حکیم، اللہ رب العزت علم والے، حکمت والے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا. یہاں سے نیا حکم شروع ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے ہجرت کی تو اس ہجرت کے احکامات تھے، پوری تفصیل تھی. بنیادی طور پر یہاں میراث کے احکامات بیان کرنا مقصود ہے، لیکن ہجرت سے متعلقہ دیگر جو احکامات تھے وہ بھی یہاں پر بیان کیے گئے. والذین آووا، وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی، ٹھکانہ دیا، جگہ دی، ونصروا، اور مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں. دوست ہیں سے مراد دوستی، تعلق، ایک دوسرے کا حامی ہونا، یا اولیاء بعض سے مراد بعض کے وارث ہیں. تو میراث میں پہلا اصول یہ ہے کہ مسلمان کا وارث ہوگا، مسلمان کافر کا وارث نہیں، کافر مسلمان کا وارث. دوسرے نمبر یہاں فرمایا کہ جب ہجرت تھی، یعنی ہجرت سے پہلے فتح مکہ سے پہلے تو جو ہجرت کرے گا اس کی وراثت آپس میں چلے گی، ہجرت کے بغیر وراثت نہیں چل سکتی. تو فرمایا کہ والذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے، ولم یہاجروا، لیکن ہجرت نہیں کی، تو ما لکم من ولایتہ من شیء، نہیں ہے تمہارے لیے ان کی میراث میں سے، ان کی وراثت میں سے، من شیء، کچھ بھی، حتی یہاجروا، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں. مکہ مکرمہ میں تو ان کا مال مکہ مکرمہ کے حساب سے ہوگا، ہجرت جب تک نہیں کریں گے تو تمہاری اس کے بغیر جو ہے وہ میراث نہیں چل سکے گی. آگے تیسری بات فرمائی وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر وہ آپ سے مدد چاہیں دین کے معاملے میں، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، آپ سے وہ مدد چاہیں فی الدین، دین کے معاملے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو آپ کے ذمہ ہے مدد کرنا، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر اس قوم کے مقابلے میں مدد نہیں کر سکتے جن کے اور تمہارے درمیان کوئی ایگریمنٹ یا کوئی معاہدہ ہے، کوئی میثاق ہے، ان کے خلاف تم مسلمانوں کی بھی مدد نہیں کر سکتے. یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کفار کا معاہدہ ہو گیا، ابھی دستخط نہیں ہوئے، تو ایک صحابی حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور ایسے صحابی تشریف لائے کہ ان کو بہت زیادہ ستایا گیا تھا، بہت زیادہ ظلم و ستم کا ان پر مظاہرہ کیا گیا تھا. تو یہ والی تجویز بھی آئی کہ نہیں ابھی تو معاہدے پہ دستخط نہیں ہوگا، نہیں معاہدہ طے ہو گیا. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت و شفقت ہیں، دل بھی چاہ رہا ہے، ایک مسلمان ہجرت کی نیت سے بھی آیا، لیکن چونکہ اس میں یہ بات ہو گئی تھی کہ اگر مکہ مکرمہ سے کوئی آدمی آئے گا تو مدینہ منورہ والے اسے پناہ نہیں دیں گے، اپنے پاس نہیں رکھیں گے. چنانچہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معذرت کی گئی. پھر حضرت ابو بصیر ہیں اور بعض صحابہ، وہ یہ ہوا کہ ان حضرات نے یہ کیا کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آگے، اور مدینہ منورہ والوں نے ان کو ظاہر ہے وہ معاہدے کے تحت انہیں قبول نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے یہ کیا کہ باہر ہی ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا، اور پھر آنے جانے والے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا اور ان کے اوپر ضرب لگانا شروع کر دی.
یعنی لوٹنا سے مراد یہ ہے کہ ان کی جو قوت ہے اس کو توڑتے تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ کسی نظم کے تحت تو تھے نہیں۔ تو آخر میں وہ مشرکین اتنے تنگ ہوئے، انہوں نے کہا جی آپ ان کو بلا لیں اپنے پاس لے جائیں۔ تو معاہدے کی پاسداری کی اللہ رب العزت نے ان کے جانے کا انتظام فرما دیا۔ تو فرمایا کہ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر وہ آپ سے دین کے معاملے میں نصرت مانگے فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو آپ کے ذمہ نصرت ہے، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر اس قوم کے معاملے میں نہیں کہ جن کے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے، ان کے مقابلے میں اور ان کی مخالفت میں یہ نہیں کرنا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ رب العزت جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والے ہیں۔ والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہوئے، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے ساتھی ہیں، یعنی وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ الا تفعلوہ، اگر تم یہ نہ کرو گے، الا ان لا ہے، یعنی ان الا تفعلوا، اگر تم یہ نہ کرو گے تو تکن، یعنی اگر ان چیزوں کی پاسداری نہ کرو گے، معاہدوں کا خیال نہیں رکھو گے، آپ یہ جو میراث کے ضابطے ان کی پیروی نہیں کرو گے، تو تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو زمین کے اندر فتنہ برپا ہو جائے گا، زمین میں فساد برپا ہو جائے گا۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے آووا پناہ دی، جگہ دی، ٹھکانہ دیا، ونصروا اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی مومن حقا، سچے مومن، پکے مومن، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عمدہ روزی ہے۔ والذین آمنوا من بعد، وہ لوگ جو اس کے بعد ایمان لائے، وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جہاد کیا آپ کے ساتھ، فاولئک منکم، وہ بھی آپ میں سے ہیں۔ واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، اور اولو الارحام یعنی قریبی جو رشتہ دار ہیں، ان میں سے بعض دوسرے بعض کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ رب العزت کی لکھی ہوئی کتاب میں، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ رب العزت ہر چیز کے بارے میں آگاہ ہیں۔ تو میراث کے تفصیلی احکام سورہ نساء میں اور دیگر مختلف مقامات پر آپ کے سامنے آگے۔ دوبارہ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لمن فی ایدیکم من الاسری، کہہ دیجیے ان سے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، من الاسری قیدی، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ رب العزت تمہارے بارے میں جانتے ہو تمہارے دلوں میں خیر ہے، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، وہ عطا فرما دیں گے اس سے بہتر جو تم سے لیا گیا، ویغفر لکم، اور وہ تمہاری مغفرت فرما دیں گے، واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت مغفرت فرمانے والے، رحم کرنے والے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ آپ کے ساتھ خیانت کا ارادہ کریں، فقد خانوا اللہ من قبل، تو البتہ تحقیق انہوں نے اللہ کے ساتھ اس سے پہلے وہ خیانت کر چکے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اللہ رب العزت نے آپ کے قبضے میں دے دیا، واللہ علیم حکیم، اللہ رب العزت علم والے، حکمت والے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا، وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی، ونصر اور نصرت کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے ساتھی ہیں، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور ہجرت نہ کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تو نہیں آپ کے لیے ان کی ولایت میں سے کچھ بھی، حتی یہاجروا، یہاں تک وہ ہجرت کر لیں، وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر وہ آپ سے مدد چاہیں دین کے معاملے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو آپ کے اوپر نصرت ہے، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے اس قوم کے کہ جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ رب العزت جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والے ہیں۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان میں سے بعض کے ساتھی ہیں، الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو یہ فتنہ ہو جائے گا زمین میں، وفساد کبیر، اور بڑا فساد ہو جائے گا۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور نصرت کی، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی مومن ہیں سچے، لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عمدہ روزی ہے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد، اس کے بعد، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور آپ کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا، اولئک منکم، وہ آپ میں سے ہیں، اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، اور اولو الارحام بعض ان میں سے وہ زیادہ حقدار ہیں بعض کے مقابلے میں، بعض کے، فی کتاب اللہ، اللہ رب العزت کی کتاب میں، یعنی اللہ رب العزت کے یہاں لکھے ہوئے میں، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ رب العزت ہر چیز کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج الحمدللہ سورہ انفال مکمل ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ استقامت اور مستقل مزاجی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔